अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 8 का आगाज होता है आयत नंबर 52 से। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद इरशाद फरमाते हैं, वही फिरौन का किस्सा चल रहा है। व औहैना इला मूसा अन अस्री बि इबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को रात को ले चलो। अब वो इसमें वो भी लोग थे शामिल हो गए जिन्होंने जो इस्लाम ले आए। हमने मूसा की तरफ फिर वही की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिस्र में सईदा मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसके सरदारों पर हुज्जत कायम कर दी थी और उन्हें हक का पैगाम पहुंचा दिया था। अब ये हुज्जत कायम हो गई थी। क्या हुज्जत कायम हो गई थी? कि अब ये हुज्जत कायम हो गई कि इन्ना नतमऊ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना। सॉरी जी। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि यकीनन हम तमा रखते हैं, यानी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ कर देगा। यानी कि जादूगरों ने कहा, इन्ना नतमऊ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना कुन्ना अव्वलल मुमिनीन। उन्होंने क्या, जादूगरों ने क्या कहा कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि इससे कबल हम जितने भी हमने गुनाह किए, जितने भी हमने जादू किए। फिरौन की धमकी का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद रखते हैं अपने रब से कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ कर देगा, क्योंकि हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। यानी वो तमाम की तमाम मजमे के अंदर सबसे पहले वो जादूगर ही ईमान लेकर आए। अल्लाह ताला जब जिसको चाहता है, देखिए सबसे ज्यादा वो जादूगर ही थे जो अपने दिलों के अंदर किस कदर तकब्बुर और अपने अंदर कितना कुफ्र लेकर उस मैदान के अंदर उतरे। और अल्लाह ताला ने उनके, वो जो सब लोगों को कुफ्र पर आमादा कर रहे थे, अपनी महारत दिखा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले ही उन्हीं के दिलों के अंदर ईमान को दाखिल किया। यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है दिलों को नरम करना, और अल्लाह ताला के हाथ में है इंसान के दिल को हदायत पर फेर देना, गुमराही से और हदायत से गुमराही की तरफ फेर देना भी मेरे रब के इख्तियार में है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले हैं इस पूरे के पूरे मैदान के अंदर, इस पूरे के पूरे मजमे के अंदर सबसे पहले हैं जो ईमान लेकर आए। वअवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को रात को ले चलो। मिस्र में सईदा मूसा अलैहिस्सलाम ने सरदारों पे जो हुज्जत तो कायम कर दी। क्या हुज्जत कायम कर दी? कि उनको तमाम मौजज़ात बता दिए, और अब उनके खिलाफ ये हुज्जत बन गई कि उनके पास हदायत आ गई। अब हदायत आने के बाद वो भटक गई। अब वो अल्लाह के सामने कोई सवाल करने के लिए अहल नहीं थे कि वो अल्लाह से कोई सवाल करते। सईदा मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र में कयाम लंबा हो गया था और फिरौनियों पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी। तो इसलिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि सईदा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल जाएं। अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिया कि फिरौन और उसके लश्कर तुम्हारा पीछा करेंगे। और ऐसे ही हुआ जैसे अल्लाह ताला ने पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर कर दी थी। जब सुबह के वक्त फिरौनी बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि तमाम बनी इसराइल रातों रात से एकदम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकल गई हैं। यानी एक कौम थी पूरी जो गुलाम थी, पूरी की पूरी तमाम के तमाम गुलाम वहां पर मौजूद ही नहीं। अब सोचिए कि जाहिर है उनके बाहर पहरेदार भी हुए होंगे, और अल्लाह ताला ने कोई उन पहरेदारों को ऐसी नींद सुलाई कि वो सारे के सारे पहरेदार सोते ही रह गए, और तमाम की तमाम गुलाम कौम, तमाम की तमाम बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकल गए। उनको मालूम ही ना हुआ, हालांकि ये रात उनके लिए ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें मालूम था इस बात का कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि वो बनी इसराइल को लेकर यहां से चले जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी नींद में सुला दिया कि वो सब के सब उनके पहरेदार सब वहीं पर सोते रह गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल को लेकर वहां से निकल गए। जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो वहां बनी इसराइल का कोई गुलाम वहां मौजूद ना था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फअरसला फिरऔन फिल मदाइनि हाशिरीन। तो फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वालों को भेजा। सुबह को जब देखा कि सारा शहर खाली पड़ा हुआ है, एक भी इसराइली वहां मौजूद नहीं है, तो उन्होंने फिरौन को खबर जब दी तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने एक लश्कर तैयार करने के लिए शहरों में हरकारे भेजे कि क्यों, ताकि वो उनसे जंग करे। किनसे? उसका उसका टारगेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, बनी इसराइल नहीं थे, क्योंकि बनी इसराइल तो पहले से ही उसकी गुलामी में थे। बनी इसराइल के दिलों में तो दहशत पहले से ही मौजूद थी। उसका टारगेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फअरसला फिरऔन फिल मदाइनि हाशिरीन। तमाम लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो जाकर जंग करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और मार डालें उनको।
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں۔ فرعون نے مصریوں کو حوصلہ بڑھانے اور بنی اسرائیل کی تحقیر کے لیے ان کی تعداد کو کم کر کے بتایا، حالانکہ حالانکہ بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ تھے ان سے۔ فرعون کی جو اہل فرعون تھے وہ تعداد میں کم تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر بزدلی موجود تھی، فرعون نے ان کے دلوں ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ تعداد میں کم ہیں، تم سے کم ہیں، اس لیے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو پورے ملک کے اندر بدامنی پھیلائی ہوئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے سارے کے سارے ہمارے غلام تھے، کوئی ہم سے سارے ہی ڈرتے تھے، یعنی وہ کچھ کرنا چاہے، قتل و غارت کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، لیکن بنی اسرائیل اپنی کسی بھی بات کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، وہ انصاف نہیں مانگ سکتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے مصر سے بھاگنے نے ہمیں سخت غضب میں مبتلا کر دیا، شدید غصے میں مبتلا کر دیا، اور ہمارے غلام ہم سے بھاگ گئے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے غلاموں پر اپنا پورا غصہ نکالیں۔ اس سے پہلے حالانکہ بنی اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آئے تو اس وقت پھر دوبارہ سے فرعون نے یہ کام دوبارہ سے شروع کر دیا، یعنی جو فرعون کے باپ نے اس وقت کا جو فرعون تھا، اس کے باپ نے جو کام کیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا، پھر یہی کام اس کے بیٹے نے بھی کیا، کیونکہ اس وقت فرعون کا بیٹا تھا، اس نے بھی یہی کام کیا کہ ان کے بچوں کو پھر سے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اولاد کی تکلیف انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہی پکڑتے کہ ان کی اولادوں کو تکلیف میں ڈالتے، ان کی اولادوں کو ذبح کرتے۔ آج فلسطین کے اندر دیکھیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو، شہیدوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے اعضاء کٹے ہوئے گرے ہوئے دیکھتے ہیں، کہ ان کے دلوں کی حالت سوچیے کہ کیا ہوگی۔ ہم فرعون کو پڑھتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے دلوں کو عادت پڑ گئی ہے، ہماری آنکھیں عادی ہو گئی ہیں یہ تمام ظلم دیکھنے کی، یہ ہمارے کان عادی ہو گئے ہیں کہ سب کچھ سننے کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ فرعون نے چوکنا رہنے کا حکم دیا، اس لیے دیا کہ وہ ہمارے مشترکہ مفادات کے دشمن ہیں، کیونکہ ان کا تکبر، ان کے پاس اب غلام نہیں، کوئی کام کرنے والے نہیں، اب کون ان کے لیے کھیتی باڑی کرے گا، کون ان کے لیے کام کرے گا، اور بغیر معاوضے کے کرے گا۔ آپ کی ایک دن میٹ نہ آئے تو آپ لوگوں کی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آج میٹ نہیں آیا، آج ہم گھر کیسے سنبھالیں گے، یعنی ان کی پوری مملکت ہی ان غلاموں نے سنبھالی ہوئی تھی بغیر کسی معاوضے کے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مشترکہ مفاد ہے، یہ مت سمجھو فرعون نے یہ مزید چال بازی کی، کہ یہ مت سمجھو کہ یہ میرا مفاد ہے، میری سلطنت ہے، میری بادشاہت ہے، بلکہ یہ ہمارا مشترکہ مفاد ہے۔ مزید بھڑکایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، یعنی اس سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ بات کو بتانا اور آپ کی بات کو ڈیلیور کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، لیکن ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور ان کے مفادات بھی بتائے کہ اس کے بعد تمہیں کیا کیا حاصل ہوگا، تمہاری کیا کیا آسائشیں تمہاری ختم ہو رہی ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا۔ فرعونی اپنے باغوں میں، یعنی وہ باغات میں رہتے تھے، اور چشموں سے خود نکل کر باہر آئے۔ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے نکال لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت اور اعلیٰ باغات سے، ان کے کھیتوں اور خلیانوں سے، ان کے دریاؤں اور ابلتے ہوئے چشموں سے نکال لایا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے تمام خزانوں، ان کی تمام ملکیتوں سے ان کو باہر نکالا، ان کے تمام آسائشوں سے ان کو باہر نکالا۔ کن کو؟ فرعونیوں کو، جن کے غرور اور تکبر اور جن لذتوں میں وہ کتنے سالوں سے رہ رہے تھے، اللہ نے ان تمام چیزوں سے ان کو باہر نکالا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوبصورت قیام گاہوں، اعلیٰ باغات، چشموں اور کھیتوں کا وارث بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں فرعونیوں سے چھین لی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے تمام چیزیں چھین کر دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنا دیتا ہے. بنی اسرائیل جو پہلے فرعون کے غلام تھے، فرعون ان سے مشقت کرواتا تھا. رب العزت نے تکبر کرنے والے فرعون کا تخت گرا دیا اور تاج اچھال دیا اور ان سے سب کچھ چھین لیا، اس کی بادشاہت بھی چھین لی. اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا. کنہوں نے؟ فرعونیوں کے لشکروں نے، کیونکہ سب یہ پیدل جا رہے تھے نا. کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ یہ سواری کے اوپر جاتے اور بھاگ کے جاتے، پیدل جا رہے تھے. تو فرعونیوں کے پاس تو ظاہر ہے سواریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا. تو اس لیے وہ انہوں نے کیا کیا کہ یعنی وہ لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد سارے کے سارے صبح جو ہے وہ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا. فرعونیوں کو بنی اسرائیل کے خروج کی اطلاع صبح کے وقت ملی تو انہوں نے اسی وقت تعاقب کا فیصلہ کر لیا. فرعون اور اس کے لشکروں نے انتہائی غصے میں بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور جمع ہوتے ہی انہیں پکڑ لیا، کیونکہ ان کے پاس سواریاں بھی تھیں. تیزی سے بھاگے پہنچے، غلام تھے، ان کی تیزی بھی نہیں، ان کے جسم بھی لاغر کمزور، وہ اتنی تیزی سے بھاگ بھی نہیں پا رہے تھے. پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعونیوں کے گروہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت جو گزارا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر، اب بچاؤ ممکن نہیں، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اب پھر فرعون کی غلامی ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں، کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھ کیوں نے کہا، جب انہوں نے فرعون کے لشکروں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور انہوں نے کیا کہا، انا لمدرکون، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں. اب وہ کیا کریں، کہاں سے امید لائیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ موقع تھا، یہ وقت تھا توکل علی اللہ کرنے کا، اللہ سے امید باندھنے کا. انہوں نے لشکر کو دیکھا اور اس لمحے رب کو نہ دیکھا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. یعنی اس موقع پر جبکہ آگے کچھ ہے نہیں، پیچھے اب انہیں معلوم تھا کہ اگر اب ہم پکڑے گئے تو اب معلوم نہیں کہ فرعون ہمیں کس قسم کا عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اللہ نے فوراً اپنے نبی کو فوراً رہنمائی کی نبی کی. تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا. یوں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے درمیان میں سے خشک راستے کو نجات کا راستہ بنا دیا اور راستہ بنانے کے لیے عصا کو مددگار بنا دیا. ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر جب عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرح ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے ان کے لیے الگ الگ بنا دیے. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا قبیلہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے دلوں کی ڈھارس کے لیے اس پانی کے اندر بھی سوراخ تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کہ دوسرے بھی بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، کوئی بھی اس فرعون کے ہاتھوں میں پکڑا نہیں جا رہا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے دلوں کو تقویت دی، ان کے دلوں کو قوت عطا کی اور ان کی مدد کی. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرعون اور اس کے لشکروں کو لا کھڑا کیا، یعنی سمندر کے قریب کر دیا. یہ وہ مقام تھا جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دلائی. سب کو فرعون سے بھی نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے نجات دی؟ فرعون کے ساتھ ساتھ سمندر سے بھی ان کو نجات دی. کیونکہ اب انہیں یہی تو لگ رہا تھا کہ وہ سمندر بھی پتہ نہیں اب اسی کے اندر رہیں گے یا مر جائیں گے یا سمندر مل جائے گا، کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو جو موسیٰ اور اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دی، سمندر سے بھی اور فرعون سے بھی.
ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اسی سمندر کے راستے سے گزرتے ہوئے غرق کر دیا۔ جب سیدہ موسیٰ اور ان کے ساتھی گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اسی طرح سے رواں دواں کر دیا جیسے وہ پہلے موجود تھا، جس طرح سے وہ پہلے چل رہا تھا۔ رب العزت نے فرمایا پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک اچھا اور عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی ماریں تو ان کی بات سننا اور ماننا۔ اللہ رب العزت سب کی طرف اپنی وحی بھیجتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کتابیں ہر چیز ہے، بس ایک بدبخت انسان ہے جو اپنی کرتا ہے، اپنے تکبر میں ہے۔ ہماری طرف تو روزانہ بار بار اذان کی آواز آتی ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم نہیں سنتے، ہمیں فکر ہی لاحق نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ ایک امید ہے، وہ امید شیطان نے ڈال رکھی ہے کہ آج نہیں کل، یہ امید شیطان نے ڈال رکھی ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو فرما دیا، ہمیں بیان کر دیا، بار بار قرآن میں بیان کر دیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت تمہارے کتنے قریب ہے، جو انسان مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور یہ جو امید ہمیں کل کی زندگی کی امید ہے کہ ہم کل سے عمل شروع کریں گے، کل سے نماز شروع کریں گے، یہ امید شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے، جس طرح اس نے دنیا کی زندگی کی امید ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بار بار قرآن میں بیان کر دیا کہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ امید بنا دی، یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں کل کی زندگی کی امید جگا رکھی ہے۔ اس لیے ہم آج عمل نہیں کرتے، ہم کل کے انتظار میں ہیں۔ ہم آج نہیں سیکھتے، ہم کل کے انتظار میں، کل سیکھیں گے، کل پڑھیں گے، کل سیکھیں گے قرآن، ہم کل عمل کریں گے، جبکہ اللہ نے تو معلوم نہیں ہمیں مہلت دینی ہے یا نہیں۔ تو یہ امید کہاں سے آئی؟ یہ وہ شیطان نے ہمارے دلوں میں امید ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہمیں وہ امید، اس امید پہ زندہ رہیں اور وقت ہی نہ نکالیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت سیدہ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ نے دریا کی طرف پہلے ہی وہی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر سیدہ موسیٰ آئیں اور تجھے لکڑی مارے تو ان کی بات سننا اور ماننا۔ بس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر سر ٹکراتی پھریں کہ نہ معلوم سیدہ موسیٰ کب اور کدھر سے آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے اور مجھے لکڑی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر ہی نہ ہو اور میں ان کے حکم کی بجا آوری نہ کر سکوں۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہی کہ میں سمندر پر ماروں۔ انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے؟ آپ نے لکڑی مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھٹ اور چلنے کا راستہ دے دے۔ تو اس نے سمندر نے فوراً ہی ان کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب وہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لوگ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے دل کے بگاڑ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے پورے اللہ کے سپرد کر دینا۔ انسان عبرت حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود رب رحیم ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو موقع بھی دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر غلبہ رکھتا ہے لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے
لوگوں کو عبرت حاصل کرنے اور ایمان لانے کے مواقع بھی دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مخلص مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔